बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम इंशाअल्लाह आसान लिसानुल कुरान के 42वें दर्स के अंदर फ़ेल माजी को मनफी बनाना यानी फ़ेल माजी के जो जुमले हैं उनको किस तरह से मनफी बनाया जाता है इंशाअल्लाह वो सीखेंगे। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शिअत सहला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए ये सब सीखना सिखाना काबिल अमल और आसान बनाए। तो आज का दर्स जिसका ताल्लुक़ फ़ेल माजी ही के साथ है और फ़ेल माजी के अंदर जो हमने जुमले बनाने सीखे हैं, हमने पिछली दफ़ा उसके अंदर ताकीद पैदा करना सीखी थी कि कैसे ताकीद पैदा की जाएगी। और उसके लिए हमने देखा था कि फ़ेल माजी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसके शुरू में हम कद या फिर लक़द लगा देते हैं तो उससे फ़ेल माजी के जुमले में ताकीद पैदा हो जाती है। तो आज हम उसी फ़ेल माजी के जो जुमले हैं उनको किस तरह से मनफी बनाया जाए, उनमें नेगेटिव मीनिंग कैसे पैदा किया जाता है वो सीखेंगे। इंतहाई आसान इंशाअल्लाह दर्स है, मुख्तसर दर्स आज का इंशाअल्लाह होगा। तो हम एक जुमला मिसाल के तौर पर लेते हैं कि ज़रब ज़ैदुन हामिदन। अब इस तरह के छोटे छोटे जुमले आप उनको खुद उनका माना कर सकते हैं और इस तरह के जुमले हम बारहा इनको हम देख चुके हैं। तो इसका माना क्या होगा कि ज़रब लगाई, मारा जैद ने हामिद को। और हमें इसका कैसे पता चला कि जैद ने हामिद को मारा कि जैद के ऊपर दो पेश हैं और हामिद के आखिर में दो ज़बर हैं। जैद की हालत जो रफ़ई है, पता चला कि ये फ़ाइल है और हामिद मफ़ूल है, इसको मारा गया है। तो जैद ने हामिद को मारा, ये जुमला हमने अपने सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब इसी जुमले में हम ये माना पैदा करना चाहें कि जैद ने हामिद को नहीं मारा, हम ऐसी बात करना चाहें, ऐसा जुमला बनाना चाहें तो क्या करेंगे? तो बहुत ही आसान है, सिर्फ एक ही छोटी सी चीज़ आपके नोट करने वाली है, वो ये कि आप जुमले के शुरू में मा लगा देंगे। मीम ज़बर अलिफ मा। जुमले के शुरू में जुमला फ़ेलिया जो है, फ़ेल माजी का जुमला, उसके शुरू में मा लग जाए तो वो जुमले के अंदर मनफी माना पैदा कर देता है, जुमला नेगेटिव जुमला बन जाता है। तो हम कहेंगे मा ज़रब ज़ैदुन हामिदन, मतलब क्या होगा कि जैद ने हामिद को नहीं मारा, जैद ने हामिद को नहीं मारा। तो बहुत ही आसान है, मा सिर्फ ये आपने नोट करना है, किसी भी जुमले के शुरू में लगा हुआ है। या इसी तरह आप कुरान मजीद का मुताला कर रहे हैं, अहादीस मुबारका को पढ़ रहे हैं और आपके सामने एक जुमला फ़ेलिया आता है, उसमें फ़ेल आप पहचान जाते हैं, उसके बाद फ़ाइल मफ़ूल वगैरह उसके अंदर तज़किरा है उनका, तो आप उसके शुरू में देखेंगे कि मा लिखा होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस जुमले का माना जो है वो मनफी अंदाज में किया गया है, नेगेटिविटी के माना में है, उसमें किसी चीज़ को की नफ़ी की गई है। तो इसी तरह एक दूसरी मिसाल लेते हैं। पिछली दफ़ा हमने यही मिसाल देखी थी कद और लक़द के दर्स में। तो हमारे सामने जुमला लिखा है क़राअतुल क़ुरआना। क़राअतु ये किरत जो हम करते हैं वही लिखा है यहाँ पर, वही अरबिक में हम उसको क़राअतु यानी मैंने किरत की, अल कुराना कुरान की, मैंने कुरान मजीद की किरत की, यानी मैंने कुरान करीम को पढ़ा। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि मैंने कुरान की किरत नहीं की तो हम शुरू में मा लगा देंगे, मा क़राअतुल कुराना, मैंने कुरान करीम की किरत नहीं की या मैंने कुरान नहीं पढ़ा। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, हफ़िज़तु सूरतल मुल्क की, हमने पिछली दफ़ा ये पढ़ा था। हफ़िज़तु यानी मैंने, हाफिज़ वैसे तो हिफाजत करने को कहते हैं और इसीलिए जो शख्स कुरान करीम को याद करता है, हिफ्ज़ कर लेता है, तो हम उसको हाफिज़ कहते हैं, यानी वो उसकी हिफाजत करने वाला होता है। तो यही वो जुमला यानी फ़ेल माजी की गर्दान का 13वां जुमला है ये, हफ़िज़तु मैंने हिफाजत की। हफ़िज़तु यानी मैंने याद किया, मैंने हिफ्ज़ किया, मैंने ज़ुबानी याद किया। सूरतल मुल्क की, किसको याद किया है? सूरतुल मुल्क को। तो इसलिए सूरता यानी हमने उसकी नसबी हालत ली है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये मफूल है। हफ़िज़तु सूरतल मुल्क की, मैंने सूरतुल मुल्क हिफ्ज़ की। अब उसको हम नेगेटिव बनाना चाहें, यानी मैंने सूरतुल मुल्क हिफ्ज़ नहीं की है,
تو ہم شروع میں ما لگا دیں گے، ما حفظت سورۃ الملک، یعنی باقی جملے کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، صرف نوٹ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کہ اس کے شروع میں ما لگ جائے گا۔ میں نے سورۃ الملک یاد نہیں کی، حفظ نہیں کی، ما حفظت سورۃ الملک۔ اسی طرح ہم نے ایک جملہ پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اکل الضیوف الطعام، تو کیا معنی اس کا؟ اکلا کھایا، الضیوف مہمانوں نے، الطعام کھانے کو، یعنی مہمانوں نے کھانا کھایا۔ اب ہم کہنا چاہیں کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو ہم کیا کریں گے؟ شروع میں ما لگا دیں گے، ما اکل الضیوف الطعام، یعنی مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اسی طرح ہمارے سامنے اب یہ جملہ ایک لکھا ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ، یہ دو اصل میں جملے ہیں واو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ما قتلوہ آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں، ما لگائے شروع میں تو کیا مطلب ہوا؟ نہیں کے میننگ میں آ رہی ہے بات۔ قتلو یہ فعل ماضی کا یہ کون سا صیغہ ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ 14 جو صیغوں میں سے قتلا یعنی قتل کیا، اس کی یہ تیسری فارم ہے، قتلا قتلا قتلو، یعنی ان سب نے قتل کیا، ہو اس کو، یعنی قتلو میں اب یہ جو مفعول ہے، جو آبجیکٹ ہے، وہ یہاں پر ضمیر کے طور پر موجود ہے، قتلوہ اس کو انہوں نے قتل کیا۔ شروع میں ما لگ گیا تو کیا بن گیا؟ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور انہوں نے اس کو صلیب نہیں چڑھایا۔ تو یہ دو جملے ہیں، تو اصل میں یہ قرآن کریم کے اندر سے لیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آیات ہیں تو وہیں پر ان کو یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے، تو جن کا معنی ہمارے سامنے کیا بنتا ہے؟ ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا۔ تو قرآن کریم میں یہ آیت ایک تفصیلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو، اور یہ جو یہود تھے، جو اس زمانے کے جو لوگ تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تو تکفیر کی، تکذیب کی، ان کو نہیں مانا، اور دوسرا ان کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا انکار کیا ہے کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں رہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، یعنی اللہ کا رسول بھی مان رہے ہیں اور ان کو قتل بھی کر رہے ہیں۔ ایسی جرتیں، ایسے گستاخ قسم کے لوگ۔ اور اللہ نے ان کے جواب میں کہا کہ یہ تمہاری بات ہے، قولہم، یہ تمہارا کہنا ہے صرف، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو صلیب چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، یا کنفیوز ہو گئے وہ اس چیز میں۔ کیوں؟ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، جیسا ہم نے تفسیر میں پہلے پڑھا تھا سورۃ النساء جب ہم پڑھ رہے تھے، کہ اللہ رب العزت نے ان کے حواریوں ہی میں سے ایک حواری جس کو انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، اللہ رب العزت نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور انہوں نے اسی کو پکڑ کے اصل میں صلیب چڑھا دیا اور قتل کر دیا، اور سمجھے یہ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اس کو نہ قتل کیا اور نہ ہی صلیب چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو اس سے یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ اختلاف کرنے والے لوگ پتہ ان کو ہوتا نہیں ہے، وہ بس کسی چیز میں اختلاف شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اصل میں خود ان کے پاس یقینی علم نہیں ہوتا، وہ شک میں ہوتے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اصل بات اور اصل علم تو ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ظن کے پیچھے، گمان، اپنے جو خیالات ہیں انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور اللہ رب العزت نے یقینی بات کیا بتائی؟ پھر وہاں پر دیکھیے ما قتلوہ، وہی والا آ گیا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو یقیناً، بالکل یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ان کو قتل نہیں کیا ہے، یہ اصل میں یقینی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت جو بات بتا رہے ہیں وہ یقینی بات ہے، جبکہ ان کی بات کو اللہ رب العزت نے دو انداز میں بات کی۔ ایک تو یہ کہ ان کو تو خود کو علم ہی نہیں ہے اور وہ اپنے صرف ظن کے پیچھے چلے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ایسے لوگ اصل میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، حقیقی بات ان کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے، اور اصل بات کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وہ کہ اصل میں ہوا کیا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ رب العزت ایسا کرنے پر غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں کہ کیوں اس نے کیا۔ قیامت کے قریب اللہ رب العزت نے ان کو واپس لوٹانا، اس دنیا کے اندر وہ واپس آئیں گے۔ تو اسی طرح جو ہم جملہ فعل ماضی کے جملوں کو نفی بنانا سیکھ رہے ہیں، تو اسی میں ایک اور مثال ہمارے سامنے قرآن کریم ہی سے آتی ہے۔
ما ربحت تجارتہم۔ تو یہاں پر آپ نے بہت جگہوں پر آج کل، اور آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے کہ اربح یا رباحہ، 3 لیٹرز ہوتے ہیں، راباحہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ون کریں یا جیتیں، فلاں چیز کو جیت جائیں، آپ یہاں پر آئیں گے، یہاں پر کوئز میں حصہ لیں اور جیتیں۔ تو یہ وہی لفظ ہے یہاں پر قرآن کریم میں اصل میں استعمال ہوا ہے، ما ربحت، نہ فائدہ دیا، نہ جتایا یا نہ فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے۔ تو ما شروع میں لگ کے نا کا نفی کا معنی اس کے اندر آ گیا ہے کہ ان کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو کس انداز میں بیان کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 16 نمبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، یعنی اشتروا، انہوں نے اصل میں خریدا، الضلالہ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، یعنی ہدایت ان کے پاس آ گئی تھی، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے آئے، ہدایت کی باتیں آ گئیں، لیکن انہوں نے اس کو بیچ کر گمراہی کو خرید لیا۔ تو اللہ ان کی اس خرید و فروخت کے بارے میں فرما رہے، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، کوئی نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے۔ تو اس طرح سے یہ بڑا ہی مختصر، بڑا ہی آسان آج کا ہمارا درس تھا، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ فعل ماضی کے جو جملے ہیں جن میں ایک فعل ہوتا ہے اور فعل کے ساتھ ایک فاعل اور مفعول ہے، اور عموماً یہی 2-3 اس کے پارٹس ہوتے ہیں، تو اس میں اس کو اگر ہم نے منفی بنانا ہو تو ہم شروع میں اس کے ما لگا دیں گے، اور ہم نے اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ما لگانے سے اس پورے جملے کے جو کنسٹرکشن ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، لیکن جملے کا معنی جو ہے وہ منفی انداز میں ہو جاتا ہے، اس میں نہیں کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم کسی بھی جملے کے شروع میں ما لگا دیں تو وہ اس جملے کے اندر منفی کا معنی پیدا کر دے گا، اور ہم نے چند قرآن کریم کے اندر سے اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئندہ آپ جب بھی قرآن کریم کو پڑھیں تو آپ کے سامنے جب بھی کوئی فعل آتا ہے اور فاعل مفعول اس طرح کی کنسٹرکشن آتی ہے تو شروع میں ما لگا ہوگا، آپ بڑی آسانی سے پہچان جائیں گے کہ یہاں پر کوئی نفی معنی بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ اس کی، یعنی اس کو بڑے اچھے انداز میں، کم از کم آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جائے گی کہ کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ فائدہ مند چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے یہاں پر جو پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و مبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔